बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अमामा पाक मोहब्बत शौक़ के साथ दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अल्लाह ताला की बेहद हम्द व सना और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दिल की अथाह गहराइयों से हदिया दरूद व सलाम के बाद लायक के साथ एहतराम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नक़ीब इस्लाम, नक़ीब मिल्लत हज़रत पीर नक़ीबुर रहमान साहिब, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ और मेरे मुसलमान दोस्तों भाइयों, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगा हज़रत की इजाज़त से कि बचपन में तीसरी चौथी में पढ़ते थे तो सुनते थे पेरिस का ज़िक्र, फ्रांस का ज़िक्र, लेकिन आज तक कभी पेरिस को देखा नहीं था। और अभी जिस वक़्त मोहम्मद रियाज चीमा साहिब ने ज़िक्र किया हज़रत पीर साहिब का, और पीर साहिब के नाम से भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला खूब वाकिफ़ हूँ, लेकिन ज़ियारत की सआदत आज पहली मर्तबा हो रही है। और यकीन करें कि मैं रास्ते में भी सोच रहा था और अभी बैठे हुए भी हज़रत को देख रहा था और साथ सोच रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मौला बचपन से पेरिस का ज़िक्र सुनते थे, कभी शौक़ भी उमड़ता था पेरिस को देखें, लेकिन आज पेरिस को नहीं देखने, अल्लाह के बंदे को देखने और रसूल करम रसूल रहमत के गुलाम की ज़ियारत के लिए इस शहर में हाजिर हुआ हूँ। और हजरत को जब देखा तो यकीनन चीमा साहब की वो बात मुझे याद आई कि चीमा साहब मुझे कहने लगे कि मदीना शरीफ में हाजिरी हुई तो हजरत को अर्ज़ करने लगे कि पीर साहब मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। तो मुझे चीमा साहब की ज़ुबान से ये सुने हुए जुमले इतने भले लगे, इतने अच्छे लगे और इतने मज़े के लगे कि मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ और जर्मनी से आज यहाँ हज़रत की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। चीमा साहब कहने लगे कि पीर साहब से जिस वक़्त मैंने ये कहा तो पीर साहब फरमाने लगे हम सब मदीने वाले के मुरीद हैं और ये शहर नूर, शहर मदीनातुर रसूल है और मदीना में मैं किसी को बैयत नहीं करता हूँ, इसलिए कि यहाँ तो सारा फैज़ान मदीने वाले का होता है और हम तो खुद फैज़ लेने के लिए आए हैं। राज गिरामी, मैं समझता हूँ ये निस्बतों का एहतराम और निस्बतों के तकद्दुस को जानने वाला ही अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अल्लाह का वली हुआ करता है। और मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा इसलिए कि कहीं ज़ुबान ज़्यादा न चल जाए हज़रत की बारगाह में। मैं तो खुद इस मशरब का आदमी हूँ कि कोशिश ये होती है कि अल्लाह वालों की नज़र हो जाए और दिल की दुनिया बदल जाए। बस कुरान हकीम के कलिमात जो आपके सामने पड़े हैं, बस उन पर चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। मौला कायनात ने फरमाया कुल महबूब आप फरमाइए, महबूब आप फरमाइए। अब कुरान मजीद पढ़े, अल्लाह हर मुसलमान को पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए। तो कुरान हकीम जिस वक़्त कोई मसला बयान करता है तो कभी कहता है या अय्युहन नास, ए लोगो, कभी कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। कभी कुरान न लोगों को मुखातिब करता है न ईमान वालों को मुखातिब करता है, बल्कि यूं ही हुक्म दे देता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं।
لیکن قرآن مجید میں درجنوں مقامات ہیں کہ مولا کائنات نے کہا قل محبوب آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے۔ اگر بندہ غور کرے کہ خدا تو قدرتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ خطاب کرے، وہ چاہے تو انڈائریکٹ خطاب کرے، لیکن مولا کائنات نے درجنوں بار قرآن میں یہ کیوں کہا قل محبوبہ آپ فرمائیے؟ ذرا غور کریں تو نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہو کر، وہ مالک کائنات ہو کر، وہ قدرتوں والا ہو کر، وہ عظمتوں والا ہو کر، وہ رفتوں والا ہو کر اپنے محبوب کو کہتا ہے محبوب آپ فرمائیے، تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے، قرآن پر یقین رکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے اگر خدا کا قرب چاہتے ہو تو آستانے محمد پہ آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خدا خود بھی وسیلہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے، تمہیں مخاطب ہونے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے۔ اب حکم کیا دیا؟ قل محبوب فرمائیے یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ بس میں زیادہ نہیں ٹائم لوں گا، تو حضرت کی اجازت اور توجہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ مولا کائنات نے کہا یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ میں ایک بات اگر آپ سے پوچھوں، بندے سارے کس کے ہیں؟ ہر شخص کہے گا اللہ کے، لیکن یہاں قرآن ہے، یہ کسی عالم کا علم نہیں، کسی مفکر کی فکر نہیں، کسی دانشور کی دانش نہیں، یہ تو رب کا قرآن ہے۔ رب کہتا ہے قل محبوب فرمائیے یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ اب بندے تو سارے خدا کے ہیں، رب مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے محبوبہ کہیے میرے بندو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کو مدینے والے نے کہہ دیا مولا یہ میرا ہے، تو رب کہتا ہے اسے یہ پیغام بھی سنا دینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ اور میں عرض کروں، میں حضرت کی خدمت میں گزارش اس بات کے بعد اپنی طرف سے جو عرض کروں گا وہ آخر میں کروں گا، اور پھر میں اجازت لے لوں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام کس نے نہ سنا ہوگا؟ وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، باب مدینۃ العلم۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو چند سوال آپ کے حریم علم نے عرض کروں تاکہ آپ مجھے جواب ارشاد فرمائیں، اس لیے کہ علم سیکھنے کے لیے استاد سے اجازت دینا، شیخ سے اجازت دینا۔ میں یہ اس کی مثال یوں دوں گا کہ جس وقت حضرت تشریف لائے تو حضرت نے کہا ملاقات بعد میں ہوگی، تو اشارہ کیا، سب بیٹھ گئے۔ تو یہ شیخ کا ادب کرنا، شیخ کا احترام کرنا، یہ دراصل کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی طالب علم کو استاد کا ادب نہیں آتا وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا، کسی مرید کو شیخ کے اشاروں پر چلنا نہیں آتا اور شیخ کی منشا سمجھنا نہیں آتی، وہ فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ جتنا کوئی مرید اپنے شیخ کو خوش کر لیتا ہے اور جتنا شیخ خوش ہو کر کے نظر کر دیتا ہے اس بندے کا اتنا کام بن جاتا ہے۔ گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات کروں، تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مہینوں میں سب سے زیادہ وسعتوں والا، رحمتوں والا مہینہ کون سا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے زیادہ اللہ کی وسعتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ وہ رمضان ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت اگر اجازت ہو تو میں ایک اور سوال عرض کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں اور کرم والی آیت کون سی ہے؟ یوں تو قرآن کی ہر آیت رحمتوں والی، ہر آیت برکتوں والی۔ اب 6666 آیات، اعلیٰ حضرت کا قول دوسرا ہے، لیکن 6666 آیات میں سے
ان کا سب سے زیادہ وسعتوں والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، بتا یہ سوال تو نے کسی اور سے بھی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اور یہ سوال کیا ہے۔ فرمایا کہ کس سے کیا ہے؟ فرمایا کہ ابن عباس حرم کعبہ میں بیٹھے تھے اور ان کی نظروں کے سامنے کعبہ ہوتا ہے اور وہاں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت ابن عباس سے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ابن عباس نے تجھے کیا جواب دیا تھا؟ فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا سل علیًا لأنہ اعرف باسرار القرآن، اس سوال کا جواب تم نے پوچھنا ہے تو جاؤ جا کے مولا علی سے کرو، اس لیے کہ ہم میں سے قرآن کے اسرار و رموز کو زیادہ جاننے والے تو مولا علی ہیں۔ اور پھر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں قرآن تو وہ جانتا ہے جس کو پتا ہو قرآن کی یہ آیت سردی میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، یا سفر میں نازل ہوئی، یا حضر میں نازل ہوئی، یا مکہ میں نازل ہوئی، یا مدینہ میں نازل ہوئی، یا احد میں نازل ہوئی، یا بدر میں نازل ہوئی، یا خندق میں نازل ہوئی۔ اور مولا علی کہتے ہیں مصطفیٰ کی نگاہوں کا وسیلہ میں علی کو قرآن کی ایک آیت کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت علی نے جس وقت یہ آیت پڑھی تو اس شخص نے بھی یہ آیت پڑھی، لیکن اس نے تھوڑے دوسرے طریقے سے پڑھی۔ حضرت علی نے پڑھی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اس نے پڑھی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا، یعنی یہاں ملا کر پڑھا۔ حضرت علی نے کہا یہاں رک کے پڑھو۔ اس نے کہا حضرت ملا کے پڑھنا تو تجوید، قرات، اصول، یہ آپ نے فرمایا بھلے جائز، لیکن تم یوں پڑھو۔ ان کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مصطفیٰ نے بھی اس کو یوں پڑھا تھا۔ اس میں آیت کا پیغام جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے، اگر رکو گے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، محبوب مدنی تاجدار جو آپ کی آستہ پہ آ جاتا ہے، جو آپ کی دہلیز پہ آ جاتا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ مولا یہ میرا ہے، جس کو آپ نے یہ کہہ دیا یہ میرا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے اس کو رحمتوں کا پیغام عطا فرما دو۔ اور برادران گرامی، گویا آستان مصطفیٰ پہ آنا اور آستان محمد عربی پہ آنا اور اس آستانے پر پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرنا، اس آستان پر پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرنا، وہ بڑا معروف شعر ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضران گرامی، گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بندہ خدا کو تلاش کرنا اور جستجو میں رہنا اور شوق میں رہنا اور پھر اس کے وسیلے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا اور مصطفیٰ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، تو قرآن سورہ نساء کی آیت کہتی ہے جس وقت اس وسیلے سے تم آؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر اس شخص کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ اور کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں، پتہ کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 6 رمضان تھا شاید، تو ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور وہ روئے جا رہا تھا۔ ویسے اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، گناہوں کو چھپانا چاہیے، کہتے لیکن وہ موقع تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن وہ شخص روئے جا رہا اور کہنے لگا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو آخر رسول کریم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اے رونے والے کیا کر کے آئے ہو جو میں کہہ بھی رہا ہوں اور تم روئے جا رہے ہو کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جس وقت اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو میں ان کی قبروں کو ادھیڑتا ہوں اور کفن نکالتا ہوں اور پھر جا کر کے ان کو بیچ دیتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی کو جس وقت اس کی تدفین کی گئی میں نے اس کی قبر کھولی، کفن اتارا تو میں وہ کچھ کر بیٹھا جو مجھے نہیں زیب دیتا تھا، گویا میں منہ پر سیاہی مل لیے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں اور حضور کے چہرے پر جلال کے اثرات ہوئے،
مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اور کہا کہ میں محمد، مصطفیٰ کریم کو تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی بیٹی کی عصمت کا محافظ بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اپنے چہرہ اقدس کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اینَ ہوا، اینَ ہوا، وہ شخص کہاں گیا رونے والا؟ وہ شخص سامنے آیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے والے تیرا کام بن گیا ہے۔ رب نے ابھی قرآن کی آیت نازل کر دی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ محبوب فرمائیے اے میرے بندو جو آپ کے آستان پہ آ گیا ہے، وہ کتنا بھی گناہگار ہے، وہ کتنا بھی خطاکار ہے، وہ کتنا بھی سیاہکار ہے، اور وہ جس وقت آ کر کے یہاں معافی مانگ رہا ہے اور آپ بھی کہہ دیں مولا یہ میرا ہے، تو پھر رب کا پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ برادران گرامی، شعبان کا مہینہ بھی، اس میں بھی رات بخشش والی، اور رمضان کا مہینہ بھی بخشش اور مغفرت والا۔ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں مغفرت ہمیں عطا فرما دے۔ اور آخری گزارش حضرت پیر صاحب کی خدمت میں کہ علامہ دمیری نے شاید کتاب الحیوانات کے اندر یہ بات لکھی کہ کونچ ایک پرندے کا نام ہے، وہ جس وقت انڈا دے نا، تو یہ مرغی انڈا دیتی ہے تو بچے نکالنے کے لیے انڈوں پر بیٹھتی ہے، لیکن کونچ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اور بچے نکالنے کے لیے وہ انڈوں کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے اور وہ ان کو دیکھتی رہتی ہے ایک مخصوص وقت تک وہ دیکھتی رہتی ہے۔ وہ کونچ انڈوں کو دیکھتی رہتی ہے، نظر کرتی رہتی ہے تاکہ کہ انڈا پھٹتا اور بیچ میں سے بچہ نکل آتا ہے۔ برادران گرامی، اگر اللہ رب العالمین نے کونچ کی آنکھ میں اتنی بصیرت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انڈے کو دیکھے اور انڈے کی تقدیر بدل دے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں بھی جو اللہ کے ولی ہیں اور پھر ان میں بھی جن کی طرف مصطفیٰ کی توجہ ہے، جو مصطفیٰ کی تحریض کے غلام ہیں، برادران گرامی ان کی نظروں میں کیا بصیرت ہوگی، کیا بصارت ہوگی، کیا فراست ہوگی، تقدیر بدلنے کی طاقت ہوگی۔ بس میری تو خواہش رہتی ہے کوئی اللہ کا بندہ ملے اور اسے عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ کے نیک بندے ذرا ہماری طرف بھی نظر کر دینا تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی بھی صفائیاں فرما دے، ہمارے من کو بھی اجلا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ۔ نعرہ تکبیر۔ شاید ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا تو خاص میسج ہے لبیک یا رسول اللہ، اور اگر حضرت مجھے اجازت دیں تو میں جو سوچ رہا تھا کہ آستانے کا نام عیدگاہ کیوں ہے، تو میں سوچنے لگ گیا کہ عید جو ہے، عید کا لفظ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں عاد یعود، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، بار بار آنا، یہ عاد یعود کا معنی ہوتا ہے۔ اور جس وقت اس کا معنی یہ ہوا عاد یعود، لوٹ کر آنا، بار بار آنا، عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کر ہر سال آتی ہے، وہ بار بار آتی ہے۔ چیمہ صاحب ذکر کر رہے تھے حضرت ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس آستانے کے زیب آستانہ ہر سال لوٹ کر مدینہ شریف جاتے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں تو جہاں وہ بیٹھتے ہیں پھر وہاں آستانہ بھی عیدگاہ بن جاتا ہے، وہ ادھر لوٹتے ہیں، کائنات ادھر لوٹ کر آتی ہے۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف۔ برادران گرامی، تو اس آستان کا میسج یا رسول اللہ کو بلند کرنا، نعرہ رسالت، تو فضا میں لہرائیں اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اولیاء کاملین کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔